अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगान तालिबान में जंग बंदी के 48 घंटे गुजरने पर जंग बंदी में मजीद 48 घंटे की तौसीक कर दी गई है। सरहद पर तनाव है। एक जानिब अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की जा रही है, दूसरी जानिब जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी से सबसे ज्यादा मुतासिर है, उसी सूबे की क़यादत वफाक के साथ मिलकर चलने को तैयार नहीं है। अपनी 1.5 इंच की अलग मस्जिद बना चुकी है। अफगान पनाहगज़ीनों की वतन वापसी पर आज इजलास हुआ। सदारत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने की। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर शरीक हुए। इजलास में पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला शरीक हुए, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला खुद इस इजलास में शरीक नहीं हुए, बल्कि उन्हें अपना नुमाइंदा भेजा। ये जो सियासी स्टंट होता है मीटिंग में ना जाने का, इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद कि आप इस्लामाबाद में मौजूद हों और आप उस मीटिंग में ना जाएं, इससे नुकसान किसी का नहीं होता। आपकी वाह हो जाती है, सोशल मीडिया पे 4 बंदे लिख देते हैं और आप अपनी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी कर लेते हैं। फ़र्क किसी को कोई नहीं पड़ेगा, सिर्फ उस सूबे के अवाम को फ़र्क पड़ेगा कि जब लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से वज़ीर आला अपनी ब्रीफिंग लेंगे तो उस मीटिंग से गैर हाज़िरी की वजह से उनको बैकग्राउंड नहीं होगा और उनको टाइम लगेगा उसको समझते हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन को फौरी वापस भेजा जाएगा। सिर्फ वही अफगान पाकिस्तान में रह सकेंगे जिनके पास दुरुस्त वीज़ा मौजूद होगा। वज़ीर आज़म का कहना था, अफगानिस्तान का पाकिस्तान पर हमला करना, ख़वारिज की पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिशों का साथ देना बहुत तशवीशनाक है। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इस हमले का भरपूर जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हमलों को पिस्पा किया। इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, इन समेत पूरी कौम आर्मी चीफ को खिराज तहसीन पेश करती है। वज़ीर आज़म का कहना था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में अफ़वाज पाकिस्तान साबित कर चुकी हैं कि वो अपने वतन का दिफा करना जानती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपने बयान में कहा है कि जब से अफगानिस्तान में तालिबान इक़्तिदार में आई, हुकूमत ने पाकिस्तान में दरअंदाजी रोकने की कोशिशें की। वज़ीर ख़ारजा ने काबुल के 4 दौरे किए। वज़ीर दिफा और ISI के 2 दौरे हुए। नुमाइंदा ख़ुसूसी सेक्रेटरी ने काबुल के 5 दौरे किए। मुशीर बराए कौमी सलामती एक मरतबा काबुल गए। मुश्तरका राब्ता कमेटी के 8 इजलास हुए। 225 बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स हुई। 836 एहतजाजी मुरासले भेजे गए। 13 डिमाश किए गए। ख्वाजा आसिफ के बयान के मुताबिक 2021 से अब तक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 10,347 वाक़यात हुए। ऐसी खबरें भी हैं कि दोनों हुकूमतों के नुमाइंदों के दोहा में मुज़ाकरात तय हैं। पाकिस्तान की जानिब से सीनियर सिक्योरिटी हुक्काम और तालिबान की क़यादत वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब ने करनी है। पाकिस्तान का मुतालबा है कि अफगान हुकूमत अपने वादे के मुताबिक अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल ना होने दें। पाकिस्तान ने अपने हक़ दिफा के तहत तालिबान के हमले पसपा किए। दहशतगर्दों के ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान ने कहा, उम्मीद है अफगान अवाम एक दिन नुमाइंदा और जामे हुकूमत के तहत आज़ादाना जिंदगी गुजारेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान से मसले का काबिल अमल हल चाहता है। साथ साथ वो अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां भी जारी रखे हुए है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बाजोड़ में ख़वारिज की दहशतगर्दी की कोशिशें नाकाम बना दी। बारूद से भरी गाड़ी को पकड़कर तबाह कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनल ख़वारिज ने गाड़ी को बाजोड़ लेकर जाना था और किसी सिविल आबादी में धमाके से उड़ाना था। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में भी ख़वारिज का खुदकुश हमला नाकाम बनाया और 3 खारजियों को मार डाला। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक एक दहशतगर्द ने बारूद से भरी गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंप से टकराई जो फट गई। मजीद 3 खारजियों ने कैंप में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बरवक्त कार्रवाई में तीनों को कैंप के बाहर ही हलाक कर दिया गया। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दत्ता खेल में कार्रवाई के दौरान 6 ख़वारिज हलाक किए गए। लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में भी 8 ख़वारिज को हलाक किया गया। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक 4 रोज में अफगान तालिबान के भेजे गए 108 ख़वारिज मारे जा चुके हैं। अब इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर और कौमी सलामती के अमूर सैयद मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं और उसके साथ साथ सीनियर जर्नलिस्ट इफ्तिखार फिरदौस साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं मोहम्मद अली साहब आपसे आगाज करूंगा। ये फरमाइएगा, एक तो पहले 48 घंटे का सीज फायर हुआ और अब दोबारा इसको एक्सटेंड किया गया मजीद 48 घंटे के अंदर, और कतर में इनके मुज़ाकरात भी दोनों की जानिब से होने जा रहे हैं, जो अब तक वफूद वहां पर नहीं पहुंचे, जो ज़राए बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है कि अब अगले 48 घंटों में क्या होने जा रहा है? क्या ऐसे मुज़ाकरात हो पाएंगे जो मुस्तकिल हल की जानिब बढ़े? देखिए, मैं समझता हूँ मुज़ाकरात तो बड़ी खुशाइंद पेशरफ्त है कि सफारती ज़राए से और सफारती ज़रिए से इन मसाइल को हल किया जाए। लेकिन मसला तो सिर्फ़ एक है और वो यही है बुनियादी तौर पे कि अफ़गान सरज़मीन से जो दहशत गर्दी की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुसलसल कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इवन बल्कि देखें ये जो 2 दिन का सो कॉल्ड सीज़ फायर है, इस दौरान भी बड़े पैमाने पे कुरम में आपने देखा और भी कई इलाकों पे देखा हमले तो जारी हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़। तो सफारती जो कोशिशें हैं उनको मैं वेलकम करता हूँ,
لیکن مجھے انفارچونیٹلی جو سیریس ڈاؤٹس ہیں کابل کی پولیٹیکل ول کے حوالے سے کہ وہ ٹی ٹی پی کو رین ان کرنا چاہتے ہیں، اور دوسری جانب آپ دیکھیں میں اس کو لارجر کانٹیکس میں دیکھتا ہوں، اس کو خالی بارڈر سیکیورٹی کا یا کاؤنٹر ٹیررزم کے فریم ورک میں نہیں دیکھتا۔ مجھے یہ احتمال ہے کہ جو ان کے عبوری وزیر خارجہ کا حالیہ بھارت کا دورہ ہے، جس میں انہوں نے مسئلہ کشمیر کے اوپر بھی اقوام متحدہ اور عالمی قوانین کے خلاف بھارتی موقف کی تائید کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کے دورے کے دوران ان کو یہ یک طرفہ طور پہ یقین دہانی کرائی ہے کہ افغانستان کی سرزمین بھارت کے مفادات کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ تو پاکستان یہی تو توقع ان سے 4 سال سے کر رہا ہے، لیکن جس طرح ابھی آپ نے امبیسڈر آصف درانی کا کلپ بھی سنایا کہ پاکستان کے حوالے سے یہ واضح اور ویریفائبل کمٹمنٹ کہ ان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، یہ وہ دینے میں پس و پیش کر رہے ہیں۔ اور اس سیز فائر کے دوران بھی کم و بیش 100 کے قریب جو خارجی ہیں ان کو ہم نے جہنم واصل کیا ہے۔ تو میں بنیادی طور پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات جاری رہنے چاہیے، اچھی بات ہے، ہمیں رابطے برقرار رکھنے چاہیے، لیکن یہ پیغام ہمیں کابل کو اور قندھار کو بالکل ببانگ دہن دینا چاہیے کہ اگر آپ کی سرزمین سے دوبارہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی تو پاکستان کے لیے مجبوری ہے کہ آپ کی جو ناکامی ہے اپنی انٹرنیشنل کمٹمنٹس کو پورا کرنے میں، اس کا خمیازہ پاکستان نو لانگر افورڈ کر سکتا ہے اور نہ کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے جہاں سے بھی پاکستان کے خلاف حملہ ہوگا ہم اس کا جواب بالکل ایسے جواب دے بھی رہے ہیں، اور میرے خیال سے پاکستان نے کافی حد تک واضح کر بھی دیا ہے کہ تمام حدیں جو ہیں وہ پار ہو گئی ہیں۔ افتخار فردوس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یہ 48 گھنٹے کا سیز فائر گزرا ہے اس کے اندر کیا کچھ ہوا ہے، اور یہ جو 48 گھنٹے کا سیز فائر اب شروع ہو گیا ہے اس میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے یا کیا ہو سکتا ہے جس سے معاملات جو ہے مختلف ہو جائیں جو پچھلے 48 گھنٹے کے سیز فائر کے اندر نہیں ہوا؟ دیکھیں، جو سیز فائر ہے، جن حکام سے بات ہوئی ہے افغانستان کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی، اور جو لوگ ڈیلیگیشن کا حصہ ہیں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو سیز فائر ہے وہ تب تک جو ہے وہ جاری رہے گا جب تک یہ ٹاکس جو ہے وہ جاری رہیں گی۔ اور جو 2 پوائنٹ ایجنڈا بتایا گیا ہے اس ساری بات چیت کے لیے، اس میں جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ گریوینسز پاکستان کے کیا ہیں اور یہ چیزیں ڈی ایسکیلیشن کی طرف جائیں گی کس طرح، اور دوسرے پوائنٹ کے اندر ہے کہ ایک انڈیفینٹ پرماننٹ جو ہے وہ سیز فائر جو ہے وہ کرایا جائے۔ تو جب تک بات چیت چل رہی ہے تب تک تو ٹیمپریری سیز فائر ہے، لیکن اگر دونوں ممالک وہ اگری کر جاتے ہیں اور خصوصی طور پر کسی نتیجے پہ نکلتے ہیں تو پھر یہ اعلان کیا جائے گا کہ یہ سیز فائر انڈیفینٹ ہے اور یہ پرماننٹ ٹیمپریری جو ہے وہ سیز فائر نہیں ہوگا، بلکہ دیر پا امن کے لیے جو ہے وہ کام جو ہے وہ کیا جائے گا۔ فی الحال تو جو ڈیلیگیشنز ہیں افغانستان کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک ڈیلیگیشن جو ہے وہ نہیں گیا اور وہ ابھی جائے گا۔ پاکستان کی طرف سے یہ کنفرمیشن ہے کہ ان کا ڈیلیگیشن جو ہے وہ دوحہ جو ہے قطر پہنچ چکا ہے، جہاں پر جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں افغان ڈیلیگیشن۔ اس حوالے سے یہ ذرائع بھی بتا رہے ہیں کہ پاکستانی ڈیلیگیشن نہیں گیا، لیکن افغان ڈیلیگیشن بھی نہیں کیا، اور یہ مذاکرات یقینی طور پر شاید کل کی تاریخ میں ہو جائیں۔ صحیح محمد علی صاحب، ابھی کچھ دیر قبل وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی جانب سے اپنے ایکس اکاؤنٹ پر انہوں نے کہا کہ اب نہ تو کوئی مراسلے بھیجے جائیں گے نہ امن کی اپیلیں کی جائیں گی۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ اب یہ جو ڈیڈ لاک ہے مذاکرات کا، یہ کسی نہ کسی طرح پر جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار رہے گا جب تک پاکستان کا جو 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے ٹی ٹی پی کے حوالے سے اس پر کوئی پیش رفت نہیں ہوتی تب تک مذاکرات کا کوئی فائدہ لگ نہیں رہا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ایک خوشائند ڈیولپمنٹ ہے اور ایک نیوٹرل جگہ پہ ہو رہی ہے، اور میں وہ ممالک جو کہ جس میں سہولت کاری اور فیسیلیٹیشن کا رول پلے کر رہے ہیں، خصوصاً سعودی عرب اور قطر، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، لیکن 2-3 اس میں فنڈامنٹل ریالٹیز ہیں جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جس طرح ابھی امبیسڈر آصف درانی نے بھی کہا کہ پچھلے 4 سال سے مذاکرات تو جاری رہے ہیں، لیکن دا پوائنٹ از کہ نہ تو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے اور نہ وہ اس کمٹمنٹ کو اگر کی بھی ہے تو فلفل کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔
کیونکہ پچھلے 4 سال میں جتنے حملے پاکستان کے خلاف ہوئے ہیں اتنے تو شاید وار آن ٹیرر میں بھی اس ریٹ سے نہیں ہوئے تھے. اور دوسری بات یہ کہ میں نے جس طرح گزارش کی، یہ جو سیز فائر ہے یہ کس کے درمیان ہے؟ یہ پاکستان کی حکومت اور ریاست اور کابل انتظامیہ کے درمیان ہے. تو ٹی ٹی پی کے اوپر کیا ان کا کوئی اثر و رسوخ اور کنٹرول ہے؟ اور اگر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا کنٹرول ہی نہیں ہے، جس طرح کہ انہوں نے ان کے وزیر خارجہ نے بھارت میں کہا، تو پھر ان مذاکرات کا کیا فائدہ ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مذاکرات ہوتے بھی ہیں اور وہ کمٹمنٹ کر بھی لیتے ہیں لیکن اسی طرح ٹی ٹی پی کے حملے جاری رہتے ہیں، تو میرے خیال میں کوئی خاص معنی خیز پروگرس میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا. تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کی طرف سے بھی بالکل واضح پیغام ہے کہ اگر آپ کی جانب سے ٹی ٹی پی کو رین ان نہیں کیا جائے گا تو پھر ہمیں ہر حملے کا جواب ہم منہ توڑ دیں گے، اور یہ ہمارا انٹرنیشنل لاء کے مطابق رائٹ آف سیلف ڈیفenس ہے. تو یہ بالکل واضح ہے ہماری پوزیشن. تو اونس جو ہے، جس طرح ہمارے وزیر اعظم نے کل کہا، بال جو ہے وہ اس وقت افغان طالبان کے کورٹ میں ہے کہ اصل میں انہوں نے یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے بھارت کے پراکسی بن کے اس خطے کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے ایجنڈے میں شامل ہونا ہے اور ایک نان سٹیٹ ایکٹر کے طور پہ ہی بیہیو کرنا ہے، یا اپنے ملک و قوم کی سلامتی، ترقی، خوشحالی کے لیے اپنے کروڑوں جو در بدر افغان پوری دنیا میں پھر رہے ہیں ان کی بحالی کے لیے کوئی کام کرنا ہے، اور ایک ذمہ دار ریاست کی طرح اپنی سرحدوں کو محفوظ کرنا ہے دہشت گردی سے، اپنے ملک اور عوام کے لیے بھی اور اس خطے کے لیے بھی، تاکہ اس خطے کی جو کنیکٹیوٹی اور تجارت کے منصوبے ہیں اس سے آپ کو بھی فائدہ ہو. لیکن اگر آپ نے اپنی وہی روش رکھی ایک نان سٹیٹ ایکٹر والی، اور انڈیا کے آپ پراکسی بننا چاہتے ہیں، تو پھر مجبوراً پاکستان کو اپنے قومی سلامتی اور نیشنل ڈیفنس کے لیے جو بھی عالمی قانون کے عین مطابق رائٹ آف سیلف ڈیفنس کے تحت قدم اٹھانا پڑا وہ ہمیں اٹھانا پڑے گا. بالکل ایسے ہی ہے افتخار فردوس صاحب، کیونکہ یہ ہسٹری پرانی ہے اور پاکستان کا پہلی دفعہ یہ موقف نہیں ہے، خاص طور پر 2021 سے لے کر اب تک جو ہے وہ صورتحال بار بار واضح بھی کیا گیا. ابھی خواجہ آصف صاحب کی ٹویٹ کے اندر بھی بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا کہ کتنی دفعہ وزٹ ہوئے، کتنی دفعہ ڈیمارچ دیے گئے، کتنی دفعہ بتایا گیا وہاں پر کہ یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. جیسے ابھی سعید محمد علی صاحب نے فرمایا کہ اس تمام تر صورتحال کے اندر جہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں ابھی بھی وہاں سے پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس دفعہ کیا کوئی ایسا بریک تھرو ہونے کی امید ہے ماضی کو دیکھتے ہوئے اس سے بالکل الٹ ہو کر، تاکہ یہ دونوں ممالک کے درمیان بہتری کی جانب جائے، اور خاص طور پر افغانستان کے لیے جو وہاں پر سچویشن ہے ان کے لیے تجارت یا دیگر مواقع بھی جو ہے وہ مزید بڑھ سکیں؟ دیکھیں، جو دونوں ممالک کے ریلیشن شپس ہیں، اگر آپ ہسٹری نکال کے دیکھ لیں تو کبھی بھی ایسی جھڑپ نہیں ہوئی جو اب ہوئی ہے. یہ ہسٹوریکلی نون فیکٹ ہے کہ پاکستان اور افغانستان دونوں آپس میں جو ان کے ریلیشن شپ تھے وہ کبھی بھی اتنے خراب نہیں ہوئے جو آج ہیں. اس لیے سلوشنز دونوں ممالک سمجھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا. پاکستان کا پرابلم جو ہے وہ اوبیسلی سب سے پہلا جو ایجنڈا کے اندر ان کی گریوینسز ہیں وہ یہی ہے کہ ریٹن گارنٹی جو ہے وہ افغانستان دے کہ ان کی سرزمین جو ہوگی وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. اب اگر یہ گارنٹیز جو ہے وہ افغان حکومت جو ہے وہ دیتی ہے تو اس کا مطلب جو ہے وہ یہی ہے کہ پھر یا تو وہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن کرے گی، یا پھر ان کو پاکستان کے حوالے کرے گی، یا کوئی شاید جوائنٹ کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی نکلے گی، یا پھر جو ہے ٹی ٹی پی کو کسی ایسی جگہ منتقل کر دیا جائے جہاں پہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا سکے بارڈر ایریاز کے اندر. لیکن یہ ساری تجاویز جو ہیں یہ مشکل لگتی ہیں کیونکہ افغان طالبان کا جو سٹرکچر ہے وہ اس بات کو الاؤ ہی نہیں کرتا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف کوئی ایکشن جو ہے وہ لیں، اور اگر وہ لیتے ہیں تو یہ ان کو بھی نقصان جو ہے وہ آئیڈیالوجیکلی اس ساری جو ہے وہ صورتحال سے پہنچے گا. تو یہ ایک معمہ ہے کہ سلوشن ایک معمہ ہے اور اسی کی جانب سب کی نظریں کہ کب تک حل ہوگا. ہمارے ساتھ ہی افتخار صاحب اور سید محمد علی صاحب موجود رہی گا. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر بات کریں گے طالبان کے اندر اٹ سیلف وہاں پر ایک بڑے اختلافات کی خبریں ہیں وہ کیا ہیں اور اس کا فرق کس طرح پڑ سکتا ہے اس سچویشن کے اوپر، اس پر تفصیلاً بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
بریک کے بہت خوش آمدید ناظرین. پاکستان سے جنگ چھیڑنے والے افغان طالبان کے اپنے اندر بھی اختلافات بڑھ چکے ہیں. وہ کئی دھڑوں میں بڑھ چکے ہیں. ازبک اور تاجک دھڑے پشتون گروہوں سے تحفظات رکھتے ہیں. قندھاری اور حقانی دھڑوں میں تنازعات ہیں. اس کے علاوہ افغانستان میں طالبان مخالف قوتیں بھی سر اٹھا رہی ہیں. افغان طالبان کو داعش خراسان کا سامنا ہے. وہاں افغان فریڈم فرنٹ نامی تنظیم بھی سر اٹھا رہی ہے اور نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ بھی طالبان کی مخالف ہے. انڈیپینڈنٹ اردو کے مطابق اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل کی ایک رپورٹ نے حوالہ دیا ہے کہ اس رپورٹ کے مطابق مئی 2024 سے لے کر اکتوبر 2024 تک افغان فریڈم فرنٹ نے افغان طالبان پر 39 حملے کیے جبکہ نیشنل ریزسٹنٹ فرنٹ نے 6 ماہ میں 108 حملے کیے. لیکن وہ فتح اور اقتدار میں واپسی کا کریڈٹ لے رہے ہیں. انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے بیانات سے باز رہا جائے, لوگوں کی قربانیوں اور جد و جہد کو نظر انداز نہ کیا جائے, اپنے نام پر فتح کا دعویٰ نہ کیا جائے. سراج الدین حقانی نے کہا ماضی میں انہیں کوئی نہیں جانتا تھا لیکن اب انہیں شہرت اور حیثیت مل گئی ہے. سراج حقانی کا بیان طالبان امیر ملا ہیبت اللہ کے قریب سمجھے جانے والے افراد سے متعلق خیال کیا جا رہا ہے. حال ہی میں طالبان وزیر خارجہ امیر متقی نے بھارت کا دورہ کیا تھا اور عالمی طاقتوں پر فتح پانے میں پاکستان کا کردار نظر انداز کر دیا تھا. انڈیپینڈنٹ اردو کی رپورٹ کے مطابق طالبان حکومت میں ازبک اور تاجک دھڑے پشتون گروہوں کی غالبیت اور امتیازی سلوک کے حوالے سے تحفظات رکھتے ہیں. اسی طرح پشتون دھڑوں میں قندھاری اور حقانی دھڑوں کے درمیان طاقت کے توازن پر اختلافات ہیں. قندھاری دھڑوں کا خیال ہے کہ قطر میں ملا برادر کی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں امریکہ افغانستان سے گیا اور طالبان کو فتح ملی. اس کے برعکس حقانی دعویٰ کرتے ہیں کہ میدان جنگ کے دباؤ نے امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا. لڑکیوں کی تعلیم پر بھی طالبان رہنماؤں میں تقسیم ہے. افغانستان میں 14 لاکھ نوجوان افغان لڑکیوں کو تعلیم کے حق سے محروم کیا گیا ہے. پرائمری سطح پر لڑکیوں کے اسکول میں داخلے میں اضافے کے باوجود انہیں 6ٹھی جماعت سے آگے اسکول جانے کی اجازت نہیں. اہلیت پسند رہنما لڑکیوں کی تعلیم کی حمایت کرتے ہیں جبکہ سخت گیر موقف رکھنے والے اس کی مخالفت کرتے ہیں. یہ اندرونی اختلاف نسلی امتیاز اور قیادت کی کشمکش ثابت کرتی ہے کہ پاکستان سے جنگ چھیڑنے والے افغان طالبان اندر سے گہرے انتشار اور عدم استحکام سے دوچار ہیں. اسی پر بات کرتے ہیں. محمد علی صاحب, آپ کی کیا رائے ہے اس تمام صورتحال کے حوالے سے, خصوصی طور پر جب افغانستان کے اندر خود بہت سے ایسے دھڑے ہیں جن سے جو اس وقت ٹی ٹی اے ہے وہ پریشر فیل کرتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر بھی ایک وجہ ہے اور اسی وجہ سے ان لوگوں کے خلاف, خاص طور پر ٹی ٹی پی کے خلاف ٹی ٹی اے کارروائی نہیں کر پاتی, اس کو لگتا ہے کہ ایک اور دھڑا اس کے خلاف کھڑا ہو جائے گا؟ جی, میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان میں 3-4 قسم کی بڑی امپورٹنٹ فالٹ لائنز ہیں جو کہ آلموسٹ پرماننٹ ہیں اور اس کا موجودہ نظام حکومت یا انداز فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے. لسانی اور جو ایتھنک ڈائیورسٹی ہے شمالی علاقوں میں, ازبک, تاجک, ہزارہ, اور پھر جنوب مشرق میں آپ کو پشتون نظر آتے ہیں. ایک تو ایتھنک ڈائیورسٹی ہے اور بہت شدید ان میں ایک دوسرے کے حوالے سے تعصب پایا جاتا ہے. ایک پراپر ایک نیشنل انٹیگریشن ایتھنک لائنز پہ, لنگوسٹک لائنز پہ مطلب پچھلے کچھ 100 سال میں مجھے تو نہیں ملتی ہے. اس سے قطع نظر کے کس کی حکومت رہی ہے. اور جو عالمی برادری کے حوالے سے بھی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اور کمٹمنٹ بھی انہوں نے دوحہ اکارڈ میں کی, ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے جس میں ایک وزڈم تھی, جس میں ایک سنسیئرٹی تھی تمام عالمی برادری کے ممالک کی کہ وہ افغانستان کو مستحکم دیکھنا چاہتے تھے. اور اس کے لیے تجویز بھی ان کو یہ تھی کہ افغان طالبان اگر برسر اقتدار آئے ہیں تو وہ تمام مکاتب فکر اور ایتھنک گروپس کو نمائندگی دیں اپنے نظام حکومت میں تاکہ سب مل کر ترقی, خوشحالی اور استحکام کے لیے کام کر سکیں. لیکن بدقسمتی سے یہ کمٹمنٹ کرنے کے باوجود پچھلے 4 سال میں افغان طالبان جو ہیں وہ اپنے مکتب فکر یا اپنی لسانی اور اپنی گروہی جو سوچ اور تعصب ہے اس سے بیونڈ نہیں دیکھ سکے ہیں اور ایک انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنا سکیں. تو اس لیے ایتھنک اور لنگوسٹک لائنز پہ تو فالٹ لائنز موجود ہیں اور ان کا سیاسی اختلافات بھی بہت شدید ہیں. دوسری جانب آپ نے طالبان کے اندر بھی بات کی تو اس میں جن لوگوں کا جو عسکریت پسند ہیں, خصوصاً حقانی نیٹ ورک, پھر اسی طرح جو لوگ سفارتکاری میں انوالو ہیں, دوحہ میں مقیم ہیں, اور جو لوگ قندھار میں ہیں جو آئیڈیولوجیکل لیڈرشپ ہے, ان تینوں کے درمیان بہت سارے معاملات پہ اختلافات پائے جاتے ہیں. اور یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ کوئی کنسنسس چاہے وہ ٹی ٹی پی کے حوالے سے ہو, چاہے ڈسارممنٹ کے حوالے سے ہو, چاہے ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہو, چاہے دیگر گروہوں کو حکومت میں شامل کرنے کے حوالے سے ہو, ان کے اندر کی جو بہت شدید تقسیم ہے وہ بھی ایک کنسنسس انٹرنل بھی پاور سٹرکچر کے اندر بنانے میں ناکام نظر آتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں
کہ جو اور پھر آپ کا دیکھیں آپ کا گورننس کا نظام بالکل ناپید ہے. آپ ایک پراکسی کے طور پہ ابھی تک نان اسٹیٹ ایکٹر کی طور پہ بیہیو کر رہے ہیں. آپ ایک اسٹیبل انکلوسیو گورنمنٹ بنانے میں اور لوگوں کے معیار زندگی اور ان کے مسائل کو حل کرنے کی طرف آپ کا فوکس ہی نہیں ہے. تو یہ عوام میں بھی بے چینی بڑھ رہی ہے اور آپس میں بھی اختلافات ہیں. تو میں انفارچونیٹلی ان اسٹرکچرل اور پرماننٹ فیکٹر کی بیسس پہ ایک مستحکم ذمہ دار جو حکومت ہے اس کے قیام کے امکانات کم دیکھ رہا ہوں. اس لیے مجھے احتمال یہ ہے کہ اگر یہ ڈپلومیٹک کمٹمنٹ کر بھی لیں تو دو پرابلمس آئیں گی. ایک تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ہارڈلی 1-2 ملک کے علاوہ ان کو ریکوگنائز نہیں کرتا. تو اگر یہ پاکستان کو کمٹمنٹ کر بھی دیں کہ جی ٹی ٹی پی کو ہم روکیں گے تو اس کی ضمانت کون دے گا؟ کوئی ملک دنیا میں افغان طالبان کے بحاف پہ ضمانت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے اور شاید دینا بھی نہیں چاہے گا. اور کیونکہ وہ افغان طالبان کو قطر یا سعودی عرب بھی پابند تو نہیں کر سکتے ہیں، کہ مجبور تو نہیں کر سکتے ہیں کہ جناب آپ پاکستان کی کمٹمنٹس پوری کریں. اور دوحہ ایگریمنٹ دوسری بات انہوں نے آلریڈی خلاف ورزی کی، وہ بھی پرماننٹ ہیں. دوحہ ایگریمنٹ سے انہوں نے آلریڈی جو طے ہوا تھا خلاف ورزی کی. میں افتخار فردوس صاحب یہ چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کیونکہ وہاں پر حقانی گروپ ہے، ہیبت اللہ ہے، پھر تحریک طالبان پاکستان ہے، پھر داعش ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ایک انسیکیورٹی ہے ٹی ٹی اے کو وہاں پر، اور ایک حکومتی جو اس وقت عبوری سیٹ اپ ہے اس کو انتظامی یا حکومتی بحران کی طرف یہ چیز لے کر جا رہی ہے افغانستان میں؟ دیکھیں جو پاور پالیٹکس ہیں وہ تو ہیں، اسے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. لیکن یہ کہنا کہ وہ پاور پالیٹکس جو افغان طالبان کے اندر کی ہیں وہ اس حکومت کو یا ان کے سیٹ اپ کو لے ڈوبے گا، میرے خیال میں ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر یہ سیٹ اپ چلا جاتا ہے تو پھر ان میں سے کسی کا وجود جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. لیکن ایک چیز ہے کہ اگر آپ ڈائسپورا والے جو افغان ہیں ان کے سینٹیمنٹس دیکھ لیں اور پھر افغانستان کے اندر جو لوگ ہیں، کیونکہ افغان طالبان کی حکومت جو ہے وہ کوئی پاپولر گورنمنٹ وہاں پہ نہیں ہے. ابھی بھی یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کوئی پاکستان کی پراکسی ہے جو افغانستان پر جو ہے وہ مسلط جو ہے وہ کر دی گئی ہے. تو اس پہ ادھر سوچ یہی ہے عام افغان کی. لیکن اگر ایسی سچویشن بنتی ہے کہ کیونکہ ان کا انحصار جو ہے وہ بارڈرز پر ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چابہار ہے اس کے اوپر امریکنز نے سینکشنز واپس لگا دیے. پھر بندر عباس سے جو ان کے پاس کھانا پینا آتا ہے وہ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ اب عام افغان اس کو جو ہے افورڈ نہیں کر سکتا. تو ان کے میجورٹی جو سٹرکچر ہے اکنامک وہ پاکستانی بارڈرز پر جو ہے وہ ریلائنٹ ہے اور کراچی کے سی پورٹ کے اوپر ہے. تو وہاں پر یہ غصہ ایک تو یہ ہے کہ افغان طالبان ان کو پاکستان کے ساتھ جنگ پر لے آئے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اگر اس کی اکنامک اور جیو اسٹریٹجک ریپرکشنز ہوتے ہیں تو طالبان کی وہ اس کو جو ہے وہ بلیم کرتے ہیں. اس بلیم کو ختم کرنے کے لیے بھی وہ یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے اور بارڈر سے جو ترسیل ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ شروع کر دی جائے. بہت شکریہ سید محمد علی صاحب، ماہر قومی سلامتی امور، اور اس کے ساتھ ساتھ افتخار فردوس صاحب سینئر تجزیہ کار برصد موجود ہیں. ناظرین ایک بریک کی طرف چلیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ایک اور اہم معاملے کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس. ناظرین مشکلات میں گھری حکومت کے لیے ایک نئی مشکل دستک دینے لگی ہے. تحریک انصاف کی جانب سے بار بار اسلام آباد احتجاج کے لیے آنے کی تلخی فضا میں ابھی تک موجود ہے، مگر اب مولانا فضل الرحمان نے بھی احتجاج کی انگڑائی لے لی ہے. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کارکنوں کو اسلام آباد جانے کی تیاری کی ہدایت کر دی ہے. جمعرات کو ڈی آئی خان میں مفتی محمود کانفرنس میں کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ سی پیک روٹ آپ کے لیے ہے، اسلام آباد جانے کی تیاری کریں. ہم جمہوریت کی سیاست کریں گے، ہماری سیاست گالی گلوچ اور بدتمیزی کی سیاست نہیں ہوگی. پارلیمنٹ کی اہمیت اب ختم ہو چکی ہے، ہم عوام کی جمہوریت کے قائل ہیں. مولانا نے کہا کہ 2018 میں بھی چوری ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اسے تسلیم نہیں کریں گے. 2024 میں بھی چوری ہوئی، پارلیمنٹ میں بھی ہوئی اور اس صوبے کے انتخابات میں بھی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں. ہم لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ پاکستان کے عوام کو ان کے ووٹ کا حق واپس نہ دلوا دیں. اب فیصلے عوام میں نہیں بلکہ میدان میں ہوں گے. انہوں نے مزید کہا کہ پارلیمنٹ میں کتنی نشستیں ہیں اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، پارلیمنٹ گھر کی لونڈی بن چکی ہے، اب میدان کی حیثیت ہے، یہ میدان
زندہ ہے تو ہم زندہ ہیں. اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے JUI کے سینئر رہنما کامران مرتضی صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ کامران مرتضی صاحب آپ کے وقت کا. کامران صاحب یہ فرمائیے گا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے انتخاب سے پہلے جو ہے وہ میل ملاقاتیں بھی ہو رہی تھی, میٹنگز بھی ہو رہی تھی, PTI سے بھی ہوئی, حکومت سے بھی ہوئی, اور پھر کہیں نہ کہیں یہ خبر بھی آ رہی تھی کہ شاید مشترکہ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے لیے نامزدگی ہو جائے, کوئی ایک نام آ جائے جو آپ کی جماعت سے ہو. لیکن اس کے انتخاب کے اچانک بعد ایسا کیا ہوا کہ حکومت پر جو ہے وہ اتنا عدم اعتماد مولانا کی جانب سے, اور پھر اتنے سخت الفاظ اس سسٹم کے خلاف؟ یہ آپ کی خبر بھی غلط ہے اور جو آپ کے ذہن میں ہے وہ بھی درست نہیں ہے. ایسا ہے کہ مشترکہ امیدوار کی بات تو ابھی تک ہوئی نہیں تھی. نون کی طرف سے اپنا امیدوار تھا, ہماری طرف سے اپنا امیدوار تھا. اور اگر کوئی ملاقاتوں کی آپ بات کریں تو ملاقات تو PTI کے دوستوں سے بھی ہوئی تھی, پیپلز پارٹی کے گورنر صاحب بھی تشریف لائے تھے, اور باقی بھی اور دوست بھی یقیناً آئے ہوں گے. تو یہ ملاقاتیں تھیں, اور سیاست میں تو ملاقاتیں ہوتی ہیں. معاملہ یہ تھا کہ جو پہلا استعفیٰ ہے جس کو ٹائپ کروایا گیا تھا اور جس میں ایک پوری کہانی لکھی تھی جو الف لیلہ والی تھی, وہ جب بھجوایا گیا بقول اس کے گنڈا پور صاحب کے نائب قاصد کو وصول کروایا گیا گورنر کے, تو ہم سب نے اعتراض کیا کہ یہ تو استعفیٰ اس طرح سے نہیں ہوتا, اس میں تو یہ کہانیاں نہیں لکھی جاتی, ریزگنیشن ہے اور وہ بھی ہاتھ میں سے لکھنا ہے اور سمپل سا لکھنا ہے. تو اسپیکر صاحب نے جو کیا تھا وہ اسی کی پرسنس میں اجلاس بلوا لیا تھا. بعد میں جب سب کا اعتراض آیا, پھر قانون بھی دیکھا گیا ہوگا, تو انہوں نے پھر ایک دوسرا استعفیٰ جو ہے نا وہ وصول بھی کروایا. تو اس استعفے سے پہلے اگر کسی اسپیکر نے جخ ماری ہے, کوئی اجلاس بلوایا ہے, تو وہ تو غلط تھا. اور اگر کوئی اس کی انٹرپریٹیشن کے لیے عدالت میں چلا جاتا ہے تو وہ کوئی ایسی کوئی بری بات تو نہیں, قانونی عمل ہے. تو قانونی عمل کیا گیا تھا, اور قانونی عمل جو ہے وہ اس کو کبھی بھی جو ہے نا وہ اس کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے. اس پہ تنقید ہونی چاہیے جو غیر قانونی عمل ہو. اور وہ غیر قانونی عمل کیا تھا؟ وہ پہلا استعفیٰ غیر قانونی عمل تھا. پہلے استعفے کے پرسنس میں اجلاس بلانا غیر قانونی عمل تھا, یہ بات تھی. اور باقی جو نا کوئی کسی کی جو کمٹمنٹ جو نا وہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ کہ جی اس طرح کی کوئی کمٹمنٹس تھیں, کوئی ہمارا وزیر اعلیٰ بن جانا تھا, کوئی مشترکہ اجلاس, وہ ہمارے پاس تو نمبر پورے نہیں ہوتے. ایون سب کے پاس ملا کے بھی وہ نمبر پورے نہیں ہوتے. تو ایسی کسی نے خواب دیکھا ہوگا. تو یہ اتنے سخت بیانات مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے کل کیوں دیے گئے؟ انہوں نے کہا جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں, اب فیصلے سڑکوں پر ہوں گے. یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اسلام آباد کو جاہلوں سے آزاد کروانا ہے. یہ اتنا سخت رویہ کیوں اپنایا جا رہا ہے ان کی جانب سے؟ اب ویسے مولانا کا سٹیٹمنٹ جو سندھ کے دورے میں دیا گیا تھا وہ اس میں اور اس میں کوئی فرق ہے؟ وہی اسی لائن پہ ہے مولانا. جو پہلے سندھ میں انہوں نے جو کچھ کہا تھا اسی لائن پہ یہ بھی سٹیٹمنٹ ان کے اسی طرح سے ہیں بالکل. ذرا سندھ کے جو ہے نا ان کی کلپس نکلوا کے دیکھیے گا, بالکل سیم سٹیٹمنٹ ہے. اس میں بھی انہوں نے جو ہے اسلام آباد جانے کی بات کی تھی, اور اس میں بھی اسلام آباد جانے کی بات کی ہے. اور ویسے بھی ہم نے کبھی ان اسمبلیوں کو تسلیم نہیں کیا. فارم 47 ہے, اور اس اسمبلیوں کے جو ہے نا وہ اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو اس میں ایسے ثبوت بھی موجود ہیں جس میں جو فارم 45 جو بنے ہوئے ہیں وہ جنرل الیکشن سے پہلے کی ڈیٹوں میں ہیں. صرف ایک پولنگ اسٹیشن کے نہیں, 20 پولنگ اسٹیشن کے جو ہے نا فارم 45 جو بنے ہوئے ہیں وہ اس سے پہلے جو ہے نا جنرل الیکشن ابھی تک ہوا نہیں تھا, تو اس سے پہلے کی ڈیٹس میں. اور اس کے بعد ادھر دوبارہ ری پول ہوا, اور ری پول کے بعد بھی انہوں نے جنوری 2024 کی ڈیٹ میں جو ہے نا 20 پولنگ اسٹیشنز پہ جو ہے یہ ڈاکومنٹس تیار کیے ہوئے ہیں. اچھا مرتضیٰ صاحب, ایک چیز یہ جو اس بیان پہ آپ کہہ رہے ہیں, اس پارلیمنٹ کا آپ حصہ بھی ہیں, سینیٹرز بھی بنے ہیں, 27ویں ترمیم بھی آپ نے انہی جماعتوں کے ساتھ اسی پارلیمنٹ کے تھرو کروائی. اگر آپ اس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں, ٹھوکر مانتے ہیں, اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتے, تو یہ تو سب کچھ 2024 سے ہے, اور 2024 سے لے کر اب تک آپ اس پروسیس کا حصہ رہے ہیں. تو پھر آپ جب اس کو یہ اتنا قابل سمجھتے ہی نہیں ہیں تو پھر اس کا حصہ کیوں ہے؟ ایسا ہے کہ فورم جو ہے وہ کسی اور کے لیے خالی نہیں کیا جاتا. آپ نے دیکھا کہ فورم جو ہے وہ خالی کیا تھا نا عمران خان نے پنجاب اسمبلی کا, نتیجہ کیا نکلا؟ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کا نتیجہ کیا نکلا؟ تو دوسرے کو جو ہے نا وہ ویکیوم کریٹ نہیں کیا جاتا. جب ویکیوم کریٹ کر دیا جائے گا باوجود اس کے کہ آپ ریزرویشنز رکھتے ہیں, اپنی بات آپ سامنے رکھتے ہیں, مگر فورم کو بھی جو ہے نا وہ اس میں سامنے رکھتے ہیں. اور فورم پہ اگر آپ بیٹھ کے کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں, فرض کریے کہ میں ایک فورم چھوڑ دوں, سینیٹرشپ کا فورم چھوڑ دوں, تو میں آپ کے پاس اس پروگرام میں بیٹھا ہوں گا؟ یقیناً نہیں. تو وہ اس فورم کو ساتھ رکھتے ہوئے پھر آپ نے اپنے ریزرویشنز کا اظہار کرنا ہوتا ہے.
اچھا یہاں پر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ سندھ میں بھی جو بیان مولانا فضل الرحمان صاحب نے دیا تھا وہ سیم بیان ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، تو کیا یہ ایک سیاسی بیان ہے یا واقعی آپ لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں؟ اور اگر آ رہے ہیں تو پھر کیا ایسی چیز ہے جو آپ مطالبات لے کر آ رہے ہیں اور کیا لے کر جائیں گے پھر حکومت سے؟ نہیں تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ سیاسی بیانات جو ہے نا وہ کہ کوئی ایسی پبلک کنزمپشن ہوتے ہیں کہ کوئی ایسے مذاق کیا جا رہا ہے کسی کے ساتھ؟ یہ اظہار ہوتا ہے اپنی بات کا، اپنے جو کچھ آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، پھر کسی وقت جو ہے نا معاملات ابھی تک اس قابل نہیں ہوتے، جب پارٹی بیٹھتی ہے تو اس قابل نہیں ہوتے کہ اس کے اوپر فوری عمل درآمد کروایا جا سکے، پھر آپ ان چیزوں کو پینڈ کر دیتے ہیں۔ یہ سوچ کافی عرصے سے موجود ہے کہ احتجاج کو جو ہے نا وہ عملی شکل دی جائے، کیونکہ گورنمنٹ کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی۔ 2 صوبوں میں اس وقت حالات انتہائی خراب، اس میں بلوچستان صوبہ، اس میں خیبر پختونخوا صوبہ، پنجاب میں اس وقت جو ہے نا 5000 گرفتاریاں یہ چند دن کے اندر ہیں، لوگوں کا مرنا جو ہے نا روز جو ہے نا وہ الگ سے لگا ہوا ہے۔ جب اس طرح کے معاملات ہوں گے، جب آپ کی سرحد پہ حالات خراب ہوں گے تو اعتراض کیا جائے گا اس پر۔ تو سینیٹر صاحب، آپ جو مطالبات لے کے آ رہے ہیں اس میں اسرائیل کو تسلیم کرنے والا جو معاملہ آپ کو لگتا ہے وہ ہے، خیبر پختونخوا یا وفاقی حکومت کی افغانستان کے حوالے سے پالیسی ہے وہ ہے، یا گزشتہ دنوں جو پاکستان کے اندر ہوا ایک مذہبی جماعت کے حوالے سے وہ ہے؟ مطالبات ہیں کیا؟ دیکھیے، اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ بھول جائے گی۔ یہ جو بھی کمٹمنٹس کر کے آتے ہیں یا جو بھی جو نا جن کی یہ چاہت ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے تو وہ اس کو بھول جائیں۔ اگر ایسا ہوگا تو پھر ویسا بھی ہوگا، پھر یہ یاد رکھیں گے اس بات کو۔ تو اس معاملے کو تو نہ وہ سمجھیے کہ یہ نہیں ہو سکتا اور کسی کاسٹ میں بھی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر یہ آج کی حکومت قائد اعظم سے زیادہ جو ہے نا وہ سمجھدار ہو گئی ہے، یہ لوگ جو آج بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بہتر سوچتے ہیں، تو پھر شاید وہ کر پائیں، مگر ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سیاسی عمل جو ہے نا ملک کے اندر تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے۔ آپ وہ حق حقوق جو ہے نا وہ بھی نہیں دے رہے جو کہ دستور نے دیے ہوئے ہیں، باقی معاملات تو چھوڑ دیجیے۔ تو دستور کے مطابق معاملات آگے چلنے دیجیے، اس میں ایک حق جو ہے وہ حق حکمرانی بھی ہے۔ حق حکمرانی جو ہے نا ان کا ہونا چاہیے جو واقعی الیکٹ ہو کے آتے ہیں، نہ کہ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں۔ سینیٹر صاحب، ابھی جو یہ مطالبات ہیں یا میں سمجھ نہیں پایا یا کوئی ڈاکومنٹ کیا گیا ہے، حکومت کو بتایا گیا ہے کہ یہ مطالبات ہیں 3 4 5 اس کی کوئی فہرست ہے، اور کیا جب آپ آئیں گے تو دھرنا دیں گے؟ کیونکہ عمران خان کے دور حکومت میں آپ نے دھرنا دیا تھا اور پھر گارنٹیز کے بعد یہ دھرنا ختم کیا گیا تھا، تو اس دفعہ کیا ویسا ہی معاملہ ہوگا؟ صورتحال ہوگی کیا؟ دیکھیے، مولانا نے پالیسی سٹیٹمنٹ دے دیا ہے، اس کی جزئیات یقیناً پارٹی طے کرے گی اور پارٹی اس میں مشاورت کر کے پھر آپ کے سامنے یہ پروگرام رکھیں گے کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے یقیناً کوئی الٹیمیٹم بھی ہوگا اور اس میں جو ہے نا اس کے مطالبات بھی تحریری شکل میں حکومت کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ ابھی تک کوئی 3 4 پوائنٹس ڈسکس ہوئے ہیں جو آپ شیئر کرنا چاہیں کہ ہاں یہ معاملات ہیں جس کی وجہ سے مولانا نے یہ ڈیسیجن لیا کہ اب ہم اسلام آباد کی طرف جائیں گے؟ کیونکہ ویسے تو نہیں ڈیسیجن لیا ہوگا، یقینی طور پر کوئی نہ کوئی ایسے معاملات ہوں گے جن پر حکومت سے بات چل رہی ہوگی اور وہ بات نہیں طے پا رہی ہوگی، تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسلام آباد کی طرف اب ہم رخ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ فارم 47 سے شروع ہوتا ہے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن امان سے متعلق ہے، جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے اس سے متعلق ہے، جو کچھ سرحدات پہ ہو رہا ہے اس سے متعلق ہے، جو کچھ مہاجرین کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس سے متعلق ہے۔ یہ سارے معاملات جو ہے اس کے JUI کا کنسرن۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں فارم 47 کا جو آپ کا معاملہ ہے اس پر حکومت آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیڈ بیک دے گی؟ کیا یہ حکومت یا PMLN یا پیپلز پارٹی حکومت سے علیحدہ ہو جائے گی، دوبارہ انتخابات کرا دے گی؟ یہ مطالبہ ہوگا، دوبارہ انتخاب کی طرف جانا ہوگا؟ دیکھیے، اس کا طریقہ یہ ہو سکتا ہے یا تو آڈٹ کروا دیں، جہاں پہ سسٹمیٹک اور عدالت جاتی قسم کی دھاندلی ہوتی ہے اس کو عام ٹریبونل شاید نہیں اس کو پکڑ سکتے۔ آپ کا سرکاری افسر جو ہے اس صورت میں آ کے سچ نہیں کہتا عدالتوں میں، نہ وہ کہنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، یا تو اس کا سمپل آڈٹ کروا دے۔ سمپل آڈٹ میں جو ہے نا ایک کاؤنٹر فائل ہوتی ہے، یہ جو ووٹ کی لیف ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک کاؤنٹر فائل ہوتی ہے، وہ کاؤنٹر فائل سب کی کھول لیں، اس کا آڈٹ کروا دیجیے، یا اس کا سب کا نہیں کھولتے، اس کی ایک پرسنٹیج فکس کر لیتے ہیں، اس کا آڈٹ کروا لیں پہلے، تو لیجیٹیمیسی کا معاملہ اس پہ حل ہو جاتا ہے۔ دوسرا معاملہ جو ہے وہ پھر جو ہے ملک کے اندر کے حالات ہے۔ آپ نے صوبہ خیبر پختونخوا میں جو حال کر دیا، آپ نے جو بلوچستان میں حال کر دیا، ان کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر آپ کو پہلے لیجیٹیمیسی کا جو ہے وہ مل جائے کریڈٹ،
پھر دن جو ہے نا پنجاب کا معاملہ ہے، پھر مہاجرین والا معاملہ ہے، جن لوگوں کو آپ نے 40 سال تک جو ہے نا یہاں پہ بنا دی ہے، اس کے بعد جو ہے نا پہلے آپ اس کو مہمان اور بھائی بنا کے لے کے آئے ہیں، آپ ابھی ان کو جوتے لگا کے واپس رخصت کر رہے ہیں، اس طرح سے نہ کریں۔ سینیٹر صاحب، اس کا ٹائم فریم کیا ہوگا اسلام آباد آنے کے حوالے سے؟ پارٹی طے کرے گی، پارٹی کے ادارے یہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی اس حوالے سے ابھی طے ہونا باقی ہے اور پھر مزید مشاورت کے بعد یہ اعلان کیا جائے گا کہ ٹی او آرز کیا ہیں اور دیگر معاملات کیا ہیں۔ بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔